मसीह यीशु के जलाली और कदूस नाम में आप सबकी सलामती। आप सब खुश हैं? प्रेज गॉड। तशरीफ रखिए। तो आइए आज खुदा के कलाम के लिए हम अपनी सोच फिक्र को, अपने ख्यालों को यकजा करेंगे। खुदा के कलाम में ही ताजगी है, खुदा के कलाम में ही बरकत है, रोईदगी है। और यूसाया नबी खूब कहता है कि बारिश बरसती है तो बेतासीर नहीं लौटती, ऐसे ही खुदा का कलाम भी बेतासीर नहीं लौटता। तो आइए खुदा के कलाम में से जिस शख्स ने सबसे ज्यादा खुदा के कलाम के बारे में लिखा है, क्या आप बता सकते हैं वो कौन है? खुदा की शरीयत, खुदा के कलाम के बारे में सबसे ज्यादा जिसने लिखा है वो कौन है? जी, बहन कह रही है मुकद्दस पालूस है। और चले मैं हिंट देता हूं, पुराने अहदनामे में सबसे ज्यादा लिखा है मुकद्दस दाऊद ने सबसे ज्यादा लिखा है। किसने लिखा है? मुकद्दस दाऊद ने खुदा के कलाम और उसकी शरीयत के मुतल्लिक बहुत ज्यादा लिखा है। और आइए एक आयत मुकद्दसा 119 ज़बूर को खोलकर हम पढ़ेंगे। 119 ज़बूर और उसकी 28 आयत को हम तलावत करेंगे। 119 ज़बूर और उसकी 28वीं आयत को हम तलावत करेंगे। खुदा के कलाम में मुकद्दस दाऊद की मार्फत ये लिखा है, गम के मारे मेरी जान घुली जाती है, गम के मारे मेरी जान खुली जाती है, अपने कलाम के मुताबिक मुझे तकवीयत दे, अपने कलाम के मुताबिक मुझे तकवीयत दे। कलाम खुदा की तलावत, उसकी तशरीह और तफसीर, उसके सुनने के वसीला से हम भी तकवीयत पाएं। सब कहें आमीन। मेरे अजीजों, हम अपने मसाइल के बारे में अक्सर ही खुदा से शिकायत करते हैं। हम अपने मसाइल के बारे में अक्सर ही खुदा से क्या करते हैं? शिकायत करते हैं। लेकिन उनके हल के लिए खुदा के कलाम को पढ़ते नहीं है। यानी हमारे सारे मसाइल का हल जो है वो खुदा के कलाम में है। हमारे सारे जिस्मानी, रूहानी, माली, खानदानी, कारोबारी सारे मसाइल का हल जो है वो कहां है? वो खुदा के कलाम में। अब खुदा का कलाम जो है उसके बारे में यहां हमने तलावत की है कि मुकद्दस दाऊद क्या कह रहे हैं? गम के मारे, गम उसे भी था और तरह तरह के गम थे, आप जानते ही हैं। कभी तो उसे फलस्तीनियों से अपनी जान बचाना पड़ती है, कभी उसे अपने सुसर और बादशाह साउल से जान बचाना पड़ती है, कभी अपने बेटे ही से जान बचाना पड़ती है। मौत की वादियों में अनगिनत मर्तबा वो भागता रहा। और वो जब बच्चा ही था, क्या था वो 17 साल 16 साल बच्चा ही था, तो भेड़ों को चराते हुए उसे कभी भेड़िए से लड़ना पड़ता था, भेड़िए से लड़ना पड़ता था, और कभी शेर से लड़ना पड़ता था ताकि अपनी भेड़ को वो बचा सके। अब तरह तरह की डिफिकल्ट सिचुएशन, तरह तरह की प्रॉब्लम्स, तरह तरह के मसाइल, तरह तरह के चैलेंजेस उसे अपनी जिंदगी में क्या रहे? दरपेश रहे। और यहां पे भी वो कह रहा है, गम के मारे मेरी जान घुली जाती है,
اس کا مطلب غم اسے بھی تھے، طرح طرح کے مسائل اسے بھی تھے، تھا وہ مقدس، تھا وہ خدا کا چنیدہ برگزیدہ، تھا وہ خدا کا سورما، لیکن مسائل یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے غم کے مارے میری جان گلی جاتی ہے، اپنے کلام کے مطابق مجھے تقویت دے۔ اس کا مطلب ہے وہ جانتا ہے کہ میری جان جو غم کے مارے نڈھال ہے، بے قرار ہے، بے تاب ہے، کلام ہی صرف مجھے کیا دے سکتا ہے؟ تقویت اور قوت دے سکتا ہے۔ وہ کئی جگہوں پہ ایسی باتیں لکھتا ہے۔ آپ 119 زبور کو اگر پڑھ چکے ہیں، پہلے پڑھا ہوا ہے تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں پڑھا ہوا تو اسے ضرور سارے زبور کو پڑھیں۔ 119 زبور جو ہے بائبل کا وہ چیپٹر ہے جو کہ سب سے لینتھی چیپٹر ہے، the longest chapter of the Holy Bible۔ اور میرے عزیزو، اگر آپ عبرانی حروف تہجی سیکھنا چاہتے ہیں، کیا سیکھنا چاہتے ہیں؟ عبرانی حروف تہجی سیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی ساری کی ساری حروف تہجی جو ہے وہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ وہ 119 زبور میں لکھی ہوئی ہے۔ تو بات کر رہے ہیں کہ طرح طرح کے مسائل میں کون گھرا ہوا ہے؟ داؤد گھرا ہوا ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے کہ خداوند تو مجھے اپنے کلام کے مطابق تقویت ہے۔ ہم مختصر وقت میں 6 وجوہات دیکھیں گے کہ کیوں ہمیں خدا کے کلام کو پڑھنا چاہیے۔ کب؟ جب آپ طرح طرح کے مسائل میں گھرے۔ مسائل زندگی کا حصہ ہیں، اور ہمارا خدا مسائل کا نہیں، وسائل کا خدا ہے۔ وہ سارے حل، وہ سارے وسائل خدا کے کلام سے مہیا کرتا ہے۔ آمین۔ سو خدا کا کلام جب ہمیں روٹی کی فکر ستاتی ہے، ہمیں روزگار کی فکر ستاتی ہے، تو تب خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں تقویت دیتا ہے۔ اگر آپ مسیح ہمارے خداوند کی زبان مبارک سے ادا ہونے والی جو ایک آیت مقدسہ ہے اسے یاد کریں، جو کہ سب کو یاد بھی ہے، متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 4 باب اور 4 آیت۔ تو ابلیس کیا ہے؟ جب یسوع مسیح 40 دن اور 40 رات کیا تھے؟ روزہ کی حالت میں تھے، بیابان میں روح نے لے کر گیا تاکہ روح کے کاموں کے لیے وہ تیار ہو سکے۔ تو ابلیس نے کہا ان پتھروں سے کہہ تو یہ کیا بن جائیں گی؟ اب ابلیس جو ہے مسیح خداوند کی اس وقت کی جو ضرورت تھے اس کو آزمائش کے طور پہ استعمال کر رہے تھے۔ یسوع مسیح 40 دن کے بعد جو ہے انہیں بھوک لگی، اور پھر کیا ہوا بھائی؟ پھر یہ ہوا کہ ابلیس نے آ کر کہا کہ تو ان پتھروں سے کہہ تو یہ کیا بن جائیں گی؟ اور یسوع مسیح نے جو کہا وہ آپ پڑھتے ہیں، وہاں یسوع مسیح نے کیا کہا کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہ جیتا رہے گا بلکہ ہر ایک اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی۔ اب خدا کا کلام جب ہمیں روٹی کی فکر ستاتی ہے تو تب خدا کا کلام ہمیں کیا کرتا ہے؟ یسوع مسیح کی زبان مبارک سے ادا ہونے والی اس آیت مبارکہ کے بارے میں یاد دلاتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اب سننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف چرچ میں آئیں، پائی صاحب کلام سنائیں، تو تب بھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ توجہ دیجیے گا، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ خود اونچی آواز میں تلاوت کیا کریں۔ آپ کیا کیا کریں؟ آپ اتنا اونچی، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ گلی محلے کو سنائیں، لیکن اتنا ضرور کہہ رہا ہوں کہ آپ اونچی آواز میں تلاوت کریں کہ اس کی تلاوت آپ ہی کے کانوں میں کیا ہے؟ پڑتی رہے۔ کیونکہ ایمان کیا ہوتا ہے؟
سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے اب جیسے ہی آپ خدا کے کلام کو تلاوت کرتے پڑھتے خود سنیں گے تو آپ کا کیا بڑھتا جائے گا؟ ایمان بڑھتا جائے گا. اور یقیناً پھر اس طرح کی آزمائش جب روٹی کی روزگار کی آزمائش آئے گی آپ بے چین اور پریشان ہوں گے جیسے کہ غم کے مارے میری جان گھلی جاتی ہے. اپنے کلام کے مطابق مجھے پھر خدا کا کلام آپ کو کیا دے گا؟ تقویت دے گا. میرے عزیزو جب آپ خدا کے کلام سے سیر اور آسودہ ہونے والے ہو جائیں گے تو یقیناً آپ اس طرح کی آزمائش میں نہیں گریں گے, آپ اس طرح کی فکر میں نہیں پڑیں گے, کیونکہ خدا کے کلام میں یسوع مسیح کا ارشاد پاک ہے کہ ہوا کے پرندوں کو دیکھو. کیا دیکھو؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو, نہ وہ بوتے ہیں نہ وہ کاٹتے ہیں تو بھی تمہارا آسمانی باپ انہیں بھائی سب کچھ عطا کرتا ہے. میرے عزیزو ہمارا خدا کا جو کلام ہے وہ ہمیں تمام تر مسائل کا حل بتاتا ہے, وہ ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے. اور اگر ہم روٹی کی فکر کرنے والے ہوں گے تو یقیناً کیا ہوگا؟ ایمان میں کہیں نہ کہیں کیا ہوتے جائیں گے بھائی؟ کمزور ہوتے جائیں گے. اور یقیناً خدا کے کلام کی باتیں جب ہمارے دل و دماغ میں ہوں گی, ہماری روح اور ہماری جسم کا حصہ ہوں گی تو ایسی آزمائش پر ہم کیا آ سکیں گے؟ غالب آ گئے. آپ کو پتہ ہے ایک شخص جسے مقدس ایوب کے نام سے آپ جانتے ہیں, اس کے ساتھ کیسی پریشانی آئی تھی, کیسا المناک واقعہ ہوا تھا. کیا ہوا تھا؟ اس کے سارے اونٹ, اس کے ساری بھیڑ بکریاں, اس کے سارے گدھے, نوکر چاکر, وہ ساری کی ساری فصلیں, سارا کا سارا گھر بار, اور پھر کتنے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں, وہ سب کچھ کیا ہو گیا تھا؟ ہلاک ہو گیا تھا. وہ سب کچھ کیا تھا؟ وہ چھن گیا تھا. لیکن کیا ہوا؟ لیکن خدا کا بندہ یعنی مقدس ایوب جو ہے, ذرا میرے ساتھ نکالیے ایوب کی کتاب 23ویں باب کی 12ویں آیت کو دیکھیں. خدا کا بندہ جو ہے وہ خدا کے کلام کو ذخیرہ کرنے والا ہے, اسی لیے پھر مقدس ایوب کو دگنی چگنی برکت ملی ہے. ذرا نکال لیجئے 23ویں باب کی 12ویں آیت کو. خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ مقدس ایوب فرماتے ہیں میں اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں, میں اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں, میں نے اس کے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا. میرے عزیزو توجہ دیجئے, اب ایک شخص جو ایسا بدبخت ثابت ہوا کہ وہ مایوس تو ہوا. کیسے مایوس ہوا؟ کہ اس نے اپنے پیدا ہونے والے دن پر بھی کیا کر دی؟ لعنت کر دی. لیکن خدا کے کلام کو نہیں وہ بھولا. اپنی بیوی کو بھی اس نے کہا تو نادان عورتوں سی باتیں کرتی ہے, ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں. میرے عزیزو وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں, میں نے اس کے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا. آپ بھی خدا کے من کو, اس کے کلام کی روٹی کو, اس کے کلام کے اناج کو, اس کے کلام کو جب ذخیرہ کریں گے, کیسے؟ ضروری خوراک سے بھی زیادہ, تو پھر کیا ہوگا؟ آپ بھی مقدس ایوب جیسی کیا ہے ایمانی قوت پائیں گے. آپ بھی روٹی کے لیے بے چین نہیں ہوں گے, روٹی کے لیے پریشان نہیں ہوں گے کہ کہاں سے کھائیں گے, کہاں سے آئے گا. مسیح خدا نے کہا تھا کل کی بابت فکر, کیونکہ کل کا دن اپنی فکر. اب یہ کلام جب آپ پڑھتے ہوں گے, کلام کو سیکھتے ہوں گے, اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہوں گے, تو پھر ہی آپ ایمانی طور پہ کیا ہوں گے؟ مضبوط ہوں گے. اور مقدس داؤد کی طرح آپ بھی کہیں گے غم کے میرے
مارے میری جان گھلی تو جاتی ہے لیکن اپنے کلام کے مطابق مجھے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. روٹی کی فکر خدا کا کلام دور کر دے گا. آئیے ذرا آگے دیکھتے ہیں. ہماری زندگی میں مایوسیاں بڑی آ جاتی ہیں. پہلا مسئلہ روٹی کا ہوتا ہے. اب روٹی کا مسئلہ ہو جائے, روزگار کا مسئلہ ہو جائے تو اگلی چیز کیا ہوتی ہے؟ مایوسی. اگلی چیز کیا ہوتی ہے؟ مایوسی ہوتی ہے, پریشانی آ جاتی ہے, فکریں آ جاتی ہیں. جبکہ خدا کا کلام تو کیا کہہ رہا ہے؟ اپنی فکریں مجھ پر ڈال دے کیونکہ مجھے تمہاری. لیکن پھر بھی ہم خدا کے کلام کو اکثر بھول جاتے ہیں. ہم بھی غم کے مارے کیا ہو رہے ہوتے ہیں؟ گھلے جا رہے ہوتے ہیں. اور مایوسی آ جاتی ہے, اداسی آ جاتی ہے, بے چینی, بے تابی, بے قراری, بے کلی آ جاتی ہے. ہماری حالت بھی کافی خراب ہو جاتی ہے مایوسی کی وجہ سے. لیکن زبور 119 کی 105 آیت جو کہ معروف و مشہور آیت ہے, اس میں کیا لکھا ہے؟ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. اب مایوسی جو ہے وہ تاریکی ہے. مایوسی کیا ہے؟ جیسے ہی مایوس ہوتے ہیں لگتا ہے ہر پاسے کی ہو گیا, نیرا ہی نیرا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ جیسے ہی ہم مایوس ہوتے ہیں تو لگتا ہے ہر طرف تاریکی ہو گئی ہے, ہر طرف اندھیرا ہو گیا. جبکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ تیرا کلام میری راہ کے لیے روشنی اور میرے قدموں کے لیے. اب چراغ کلام ہے, روشنی کلام ہے, اور تاریکی تو مایوسی ہے. ہم ہر طرح کی مایوسی پہ غالب بھی کب آ سکتے ہیں؟ جب خدا کا کلام جو ہے ہم پڑھنے والے ہیں, اس کو سیکھنے والے ہیں, اس کو سننے والے ہیں, اس کو سمجھنے والے ہیں. خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ جو کلام پر توجہ دیتا ہے بھلائی دیکھے گا. کیا دیکھے گا؟ اب بھلائی کیا ہے؟ بھلائی نیکی ہے. بھلائی کیا ہے؟ اچھائی ہے. بھلائی کیا ہے؟ بھائی خوشی ہے. بھلائی کیا ہے؟ کامیابی ہے. بھلائی کیا ہے؟ بھائی فرحت اور تازگی ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سب چیزیں مل کر, کتنی چیزیں؟ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. میں خدا کے کلام کو جب یاد رکھوں گا, خدا کے کلام کو اپنے من میں جگہ دوں گا, اپنی زندگی میں جگہ دوں گا, تو اس کی باتیں مجھے کیا بخشیں گی؟ بھئی وہ مجھے تقویت بخشیں گی. خدا کا بندہ بھی تو کہہ رہا ہے غم کے مارے میری جان گھلی جاتی ہے, اپنے کلام کے مطابق مجھے تقویت دے. اب کلام ہی صرف تقویت دے سکتا ہے, کیونکہ کلام ہی ہمارے ایمان کو کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا ہے. کلام ہی ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے. اگر میں کلام ہی نہیں پڑھنے والا تو مسائل کے بارے روندا رہاں گا, میں شکایت کرتا رہوں گا. میں نے کہا نا اکثر ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے مسائل کے بارے میں خدا سے شکایات کرتے ہیں, جبکہ ان مسائل کا حل جس میں ہے اسے پڑھتے نہیں ہیں. حل کہاں ہے؟ خدا کے کلام میں حل ہے. تاریکی مایوسی لاتی ہے, اور مایوسی تاریکی کا سبب بنتی ہے. لیکن خدا کا کلام روشنی ہے, وہ قدموں کے لیے وہ چراغ ہے, وہ راہوں کے لیے. اور میرے عزیز ہو, اگر وائز کی کتاب دوسرے باب کی 13ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ بھئی ذرا سی جو کیا ہے روشنی ہے وہ تاریکی پر کیا ہے؟ فضیلت رکھتی ہے. ذرا سی روشنی بھی, تھوڑی سی روشنی بھی, وہ کس پہ فضیلت رکھتی ہے؟ اور وہاں آگے لکھا ہے کہ جیسے حماقت پر حکمت فضیلت رکھتی ہے. پڑھ لیجئے گا, وائز کی کتاب دوسرے باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ روشنی جو ہے وہ تاریکی پر کیا رکھتی ہے؟ فضیلت رکھتی ہے. اگر آپ خدا کے کلام کو پڑھنے والے ہیں تو مایوسی, آپ کی زندگی کا اندھیرا, آپ کی زندگی کی بے تابی اور بے چینی, آپ کی زندگی کا گھلنا یقیناً دور ہو جائے گا. کیونکہ نور کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے. چراغ کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے. روشنی کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے. آپ کلام پڑھ لیا کریں, آپ کو اس کا حل ملے گا. جو بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ کو خدا کے کلام میں سے اس کا حل ملے گا. اگلی بات دیکھتے ہیں. جیسے ہی مایوسی آتی ہے
تو ہم نا یقیناً خوشحالی کا جو بھی کوئی امنگ ہوتی ہے، خوشحالی کی امید ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا ہماری زندگیوں میں. لگتا ہے اب تو بھائی بس سب کچھ ختم ہو گیا. مایوسی کی وجہ سے تاریکی سی چھا جاتی ہے، بے قراری بے تابی چھا جاتی ہے، اور وہ جو کامیابی خدا نے دی ہوتی ہے، خوشحالی دی ہوتی ہے، اس سے بھی نظریں ہٹ جاتی ہیں، کیونکہ ہم پھر شکوے ہی کر رہے ہوتے ہیں بس. لیکن خدا کا کلام جو ہے وہ در حقیقت کیا ہے؟ پراسپیرٹی کا، خوشحالی کا ذریعہ ہے. خدا کا کلام کیا ہے؟ خوشحالی کا اور کامیابی کا ذریعہ. آپ میرے ساتھ اسی آیت مبارکہ کو یاد کیجئے. جب یشوع کو خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کے بعد کھڑا کیا تھا، تو پہلا باب ہے یشوع کی کتاب کا، اور اس کے پہلے باب کی 8ویں آیت کو ذرا دیکھیں. وہاں خدا کے بندہ کو کیا کہا خدا نے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے. اب دیکھ لیں بھائی، اسے بھی تو چیلنجز ہونے تھے. کس کو؟ یشوع کو. یشوع کو بھی چیلنجز ہونے تھے. ایک ایسی قوم جسے اس نے لیڈ کرنا تھا جو موسیٰ کے بھی بس کی نہیں تھی، موسیٰ کو بھی ستاتی تھی، خدا سے بغاوت کرتی تھی. لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے؟ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو اختیار کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. اب خدا کا کلام یشوع کو پہلے ہی بتا رہا ہے کہ ہاں تاریکی آئے گی، مایوسی آئے گی، کیونکہ یہ میرے لوگ جو ہے باغی ہیں، یہ سرکش ہیں، یہ بھٹک جاتے ہیں، یہ بہک جاتے ہیں. موسیٰ ان کے لیے شریعت لینے جاتا ہے. 40 دن اور 40 رات وہ کوہ سینا پر، کوہ حورب پر شریعت مانگ رہا ہوتا ہے، خدا سے شریعت لے رہا ہوتا ہے، احکامات لے رہا ہوتا ہے، خدا کا کلام لے رہا ہوتا ہے. اور نیچے وہ ہارون کو کہتے ہیں لگتا ہے موسیٰ تو نہیں آ پائے گا، اب ہمیں بتا کس کی پرستش کرے، بچڑا بنا کے دے ہمیں. خدا کو پتا ہے کہ یہ لوگ بھٹک جاتے ہیں. خدا کو پتہ ہے یہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، وہ کام کر جاتے ہیں. میں من و سلوا بھی دے رہا ہوتا ہوں تب بھی بغاوت کر جاتے ہیں، میں بٹیرے بھی کھانے کو دے رہا ہوتا ہوں، مصر کی ہانڈیاں یاد کر رہے ہوتے ہیں. خدا کو پتہ ہے کہ یہ کسی وقت بھی کیا ہے، الجھ سکتے ہیں. تو اس لیے خدا کا بندہ جب لیڈ کرنے لگا، قیادت کرنے لگا، تو تب بھی خدا نے کہا کیا؟ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے. دن رات تو کیا کرنا؟ اسی کا دھیان رکھنا اور اسی پر نگاہ رکھنا، خوب احتیاط کر کے چلنا اس پر. تجھے کیا ہوگی؟ اقبال مندی ملے گی، تجھے کامیابی ملے گی. میرے عزیزو، آپ اور میں بھی اگر کیا کریں گے بھائی، زندگی کے چیلنجز سے نپٹنا چاہتے ہیں تو خدا کے کلام پر احتیاط سے عمل کرنا شروع کریں. خدا کے کلام کو سمجھنا اور اپنے دل میں جگہ دینا شروع کریں. اقبال مندی کی راہ آپ کو بھی نصیب ہوگی، آپ کو بھی کامیابی نصرت ملے گی، آپ کو بھی خدا جو ہے بڑھائے گا. لیکن کب؟ جب ہم خدا کے کلام پر توجہ اور عمل کرنے والے ہوں گے. میرے عزیزو، یقیناً جب طرح طرح کے چیلنجز آتے ہیں تو ہم اپنی کامیابی پہ شک کرنے لگتے ہیں، اپنی خوشحالی پہ شک کرنے لگتے ہیں. تو یقیناً پھر ہم مایوسی کے ایسے کیا ہے بہاؤ میں بہنے لگتے ہیں کہ اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری کامیابی تو کس سے جڑی ہوئی ہے؟ خدا کے کلام سے جڑی ہوئی. میرے ساتھ اگر آپ دوبارہ ایک اور آیت دیکھ لیں، زبور ہی کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی دوسری آیت کو دیکھیں، تو وہاں پہ بھی خدا مقدس داؤد کو بھی ایسی ہی بات سکھا رہا ہے. مقدس داؤد کو خدا کہتا ہے خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رکھتا ہے. یہ کون ہے؟
جو خدا کی شریعت پر دن رات دھیان رکھنے والا ہے. اور آگے تیسری آیت میں کیا لکھا ہے؟ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے. اب پانی کی ندیوں کے پاس درخت لگاؤ تو کیسا ہوگا؟ ہرا بھرا ہوگا. آگے لکھا ہے وہ اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا. سو جو کچھ وہ کرے بار بار ہوگا. میرے عزیزو، اگر آپ بھی بار بار ہونا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، خوشحال ہونا چاہتے ہیں، تو خدا کے کلام کو پڑھنا اور اس میں سے حل تلاش کرنا شروع کر دیں. آپ کو اپنے سارے مسائل کا، مایوسیوں کا، بے چینیوں کا، بے قراریوں کا، بے تابیوں کا سارا حل جو ہے وہ خدا کے کلام میں ملے گا. اچھا، جب ایسا ہونے لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یقیناً کیا ہے، ابلیس نہ دیکھ لیتا ہے بھائی کمزور پڑ گیا. کیا ہو گیا تھا؟ روٹی کی فکر پڑی، مایوس ہوئے، اور پھر طرح طرح کی تاریکی آئی، اور پھر اپنی ہی کامیابی، اپنی قابلیت پہ شک کیا، ہم نے اپنی خوشحالی پہ شک کیا، خدا کی دی ہوئی برکتوں پہ. پھر ابلیس کو موقع ملتا. کس کو موقع مل جاتا؟ ابلیس کو موقع مل جاتا. کلام نہیں نا میرے اندر، تو پھر کس کو موقع مل جائے گا؟ کس کو موقع مل جائے گا؟ اب پھر نہ ابلیس کو موقع مل جاتا ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ طرح طرح کے الزامات ہم پہ لگاتا ہے، وہ طرح طرح کے شبہات ہم میں پیدا کرتا ہے، وہ طرح طرح کے وہم وسوسے ہمارے دلوں میں، ہمارے خیالوں میں پیدا کرتا ہے. لیکن یاد رکھیے، جب وہ ہم پہ اٹیک کر رہا ہوتا ہے تو ہمارا ڈیفینس بھی خدا کا کلام ہی، ہمارا ڈیفینس بھی، ہمارا دفاع بھی، ہماری محافظت بھی، ہماری ڈھال بھی، ہماری سپر بھی، ہماری کمک بھی خدا کا کلام ہی کرتا ہے. ہم اکیلے نہیں لڑ پاتے. میں اکیلا نہیں لڑ پاؤں گا، آپ اکیلے نہیں لڑ پائیں گے. خدا کا کلام ہی ہے جو ڈیفینس بھی کرتا ہے. میرے ساتھ اگر آپ زبور 35 کی ایک آیت دیکھیں نا، تو وہاں خدا کے کلام میں لکھا ہے، اے خداوند تو ان سے لڑ جو مجھ سے لڑتے ہیں. لکھا ہوا ہے نا، وہاں دیکھتے نہیں ہیں. کچھ باتیں تو آپ کو زبانی یاد ہے. اے خداوند تو مجھ سے لڑنے والوں کے خلاف کیا کر. اس کا مطلب ہے کہ خدا کا کلام ہی زبور 35 میں ہمیں کہتا ہے کہ میں اکیلا نہیں لڑتا. میں اکیلا، چاہے وہ حالات کی بے چینیاں ہو، پریشانیاں ہو، اور چاہے وہ ابلیس کے حملے ہو، میں اکیلا نہیں ہوں. خدا کا کلام ہی ڈیفینس کرتا ہے، خدا کا کلام ہی دفاع کرتا ہے. اور آئیے ایک آیت جو میری فیورٹ آیت ہے، میں نے پہلے بھی کئی بار کوٹ کی ہے، وہ ذرا نکالی ہے. 119 زبور کی بھی 165ویں آیت نکالی ہے. یہ میری فیورٹ آیت ہے. خدا کا کلام ہی جب ابلیس ہمیں ٹھوکروں کے آگے چھوڑ دیتا ہے، ہمیں گرنے اور کیا ہے بھائی بے چینیوں پریشانیوں میں چھوڑ دیتا ہے، ہمیں گراوٹ کا شکار کر دیتا ہے، جب ابلیس ہمیں طرح طرح کے وسوسوں اور گمراہیوں میں دھکیل دیتا ہے، تو خدا کا کلام ہی ہے جو ہمیں پھر بچاتا ہے. وہ ہماری ڈھال بن جاتا ہے. یہ میری آیت جو ہے یہ فیورٹ ہے. ذرا میرے ساتھ نکال چکے ہیں 119 زبور کی 165ویں آیت. کیا لکھا ہے؟ تیری شریعت سے محبت رکھنے والے مطمئن ہیں. ہاللیلویہ. ذرا ساتھ رہیے گا. تیری شریعت سے، میں اگر خدا کے کلام سے پیار کرنے والا ہوں، میں اسے پڑھنے والا ہوں، اپنے دل میں جگہ دینے والا ہوں، میں اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے والا ہوں، تو پہلی تو بات ہے ابلیس جتنے مرضی حملے کرے، ابلیس جتنی مرضی چالیں چلے، ابلیس جتنے مرضی مجھے وسوسوں اور بدگمانیوں اور بد خیالیوں میں ڈال دے، تیری شریعت سے محبت رکھنے والے مطمئن ہیں. کیا ہے؟ مطمئن ہیں. ان کے لیے ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں جب آپ خدا کی شریعت سے محبت کرنے والے ہوں گے. ابلیس ٹھوکریں مارے گا، زمانہ بھی ٹھوکریں مارے گا، حالات بھی ٹھوکریں ماریں گے، لیکن آپ کے لیے ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں. خدا کا کلام ہماری ڈھال ہے. آمین. خدا کا کلام ہماری سپر ہے. آمین. خدا کا کلام ہی ہمارا فخر ہے. آمین. خدا کا کلام ہی ہماری تازگی ہے. آمین.
خدا کا کلام ہی ہماری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے. آمین. اب ابلیس کے حملے بھی ہو گئے. اب جتنے مرضی حملے ہو جائیں خدا کا کلام ہمیں اطمینان دیتا ہے, ہمیں مطمئن رکھتا ہے. لیکن پھر بھی ایک اور چیز ہے, روٹی کا مسئلہ ہو جاتا ہے, مایوسیاں آ جاتی ہیں, بیماریاں بھی آ جاتی ہیں. ابلیس بعض اوقات بیمار بھی کر دیتا ہے. ایسا کرتا ہے نا بھائی, وہ اکثر بندھن باندھ دیتا ہے, وہ اکثر ہی کیا ہے بھاری جوئے ہمارے اوپر ڈال دیتا ہے. اب بیماریوں کے خلاف بھی کون ہمارے شفا کون ہے؟ خدا کا کلام ہی. بیماریوں کے خلاف بھی شفا خدا کا کلام ہی ہے. ذرا میرے ساتھ نکالیے کہ خدا کا کلام اسپرچول میڈیسن ہے, وہ ہمیں ہر طرح کی بیماری سے جو ہے وہ رہائی دیتا ہے. 107 زبور کی 20ویں آیت ویسے مشہور و معروف آیت ہے, یہ آپ کو زبانی یاد ہے. 107 زبور کی 20ویں آیت, وہاں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے. کن کو شفا؟ جو اسے پڑھتے ہیں, جو اس پر عمل کرتے ہیں, جو اسے سنتے ہیں, اپنی زندگی اپنے دل میں اسے جگہ دیتے ہیں. خدا کا کلام جو ہے وہ پر وقت نازل ہوتا ہے, اور لکھا ہے وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے. اب دیکھیں طرح طرح کی بیماریاں, کمزوریاں آ جائیں تب بھی خدا کا کلام ہی ہمیں کیا دیتا ہے؟ رہائی بخشتا ہے, شفا بخشتا ہے. اور میرے عزیزو, اگر زبور ہی کی کتاب جو کھولی ہوئی ہے 147 زبور میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی ایسی ہی بات جو ہے مقدس داؤد فرما رہے ہیں. 3 آیت کو دیکھیں, وہ شکستہ دلوں کو شفا دیتا ہے, وہ شکستہ دلوں کو اور ان کے زخم باندھتا ہے, اور ان کے زخم. اب دیکھ لیں جتنی مرضی بے چینیاں بے قراریاں ہوں, جتنے مرضی مسائل ہوں, ان سب مسائل کا حل تو خدا کے کلام میں ہے. آخری بات کر دیتے ہیں, روح کی تلوار بھی تو خدا کا کلام ہی ہے. روح کی تلوار بھی تو خدا کا کلام ہی ہے, اور بند اور گدے سے گزرنے والی بھی خدا کی کلام ہی کی تاثیر ہے. اور افسیوں 6 باب کی 17ویں آیت میں یہی خدا کا بندہ پولوس جو ہے وہ کہتا ہے. ذرا دیکھ لیجئے 6 باب کی 17ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے. تو کیا کرو, خدا کا کلام تو ہے, روح کی تلوار تو وہ آگے کہتا ہے لے لو, مسائل سے لڑنے کے لیے, پریشانیوں سے لڑنے کے لیے, الجھنوں سے, بے چینیوں سے, بے قراریوں سے, بیماریوں سے, غربت اور افلاس سے, ہر طرح کے مسئلے سے لڑنے کے لیے کیا لے لو؟ روح کی تلوار لے لو. روح کی تلوار کے بغیر جو ہے میرے عزیزو ہم لڑ نہیں سکتے. روح کی تلوار کے بغیر ہم, بڑے مسائل ہیں, بڑی پریشانیاں ہیں, غم کے مارے میری جان گھلی جاتی ہے, غم کے مارے میری جان گھلی جاتی ہے. اپنے کلام کے مطابق مجھے, آپ اور میں ہر طرح کے مسائل میں کس پہ انحصار کریں؟ خدا کے کلام پہ انحصار کریں. اس کو پڑھیں, اسے سمجھیں, اسے اپنے دل میں لیں, اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. آپ ہر طرح کی بے قراری, ہر طرح کی پریشانی پر کیا آئیں گے؟ غالب آئیں گے. سو آئیے آنکھوں کو بند کرتے ہیں, سروں کو جھکاتے ہیں.